नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। मोहतरम सामीन और नाजरीन, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम 21वें पारे का ख़ुलासा बयान कर रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान की इस इशाअत और तरवीज को हमारी अकायद और आमाल की इस्लाह का ज़रिया बनाए। 21वें पारे की इब्तिदा में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे पैगंबर को ख़िताब करते हुए फ़रमाया कि उस चीज़ को पढ़ते रहो जो तुम्हारी तरफ वही की गई है, यानी कुरान, और नमाज कायम करें। नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोक देती है। अल्लाह का ज़िक्र बहुत बुलंद है और अल्लाह तुम्हारे आमाल को जानते हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस चीज़ का ख़िताब किया गया। और आगे अल्लाह फरमाते हैं कि अहले किताब अगर आपसे इख्तिलाफ़ करें तो आप अच्छे तरीके से उन्हें जवाब दिया करें। बुराई का बदला बुराई नहीं है, अच्छाई है। दलाइल के साथ बात करें और दलाइल का तरीका मैं सिखा देता हूँ। यूँ कहा करें हमारा और तुम्हारा इलाह एक है, हम अल्लाह ही के सामने झुकने वाले हैं। तो ये जो अहले किताब है ना, इनमें से कुछ वो हैं जो इस किताब पर भी ईमान लाते हैं, कुछ वो हैं जो इनकार करते हैं। तो ये हर तबके में होता है। फिर अल्लाह ने अपने नबी की सिदाकत को ज़िक्र किया कि आप तो इस किताब से पहले न पढ़ना जानते थे न लिखना जानते थे। ये वो आयतें हैं जो अहले इल्म के सीनों में महफूज हैं और हमारी आयतों का वो इनकार करता है जो जालिम बंदे होते हैं। रकू नंबर 2 में अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे पैगंबर कहो अल्लाह मेरे और तुम्हारे दरमियान बतौर गवाह के काफ़ी है, इसलिए कि वो ज़मीन व आसमान की हर चीज़ को जानने वाला है। तुझसे कहते हैं कि अजाब क्यों नहीं आता, जल्दी मांगते हैं। जहन्नम इनको घेर लेगी और ऊपर नीचे से अजाब इनको ढांप लेगा, तो फिर इन्हें पता चलेगा कि जहन्नम का अजाब कितना सख्त होता है। फिर अल्लाह ने उन लोगों की तरफ तवज्जो की जो मक्के में मौजूद थे और हिजरत नहीं करते थे। अल्लाह फरमाते हैं चलो चलो, ज़मीन बड़ी वसी है और मेरी इबादत के लिए हिजरत करो। मौत आ गई वो तो आनी है, चाहे मक्के में हो। तो हिजरत करोगे तो हम आखिरत में जन्नत की नेमतें अता फरमाएंगे। बाकी ये डर न रखो कि खाएंगे कहाँ से। जो जानवरों को और चौपाओं को रिज़्क देता है वो अपने बंदों को भी रिज़्क अता करेगा। फिर अल्लाह ने दलाइल कुदरत ज़िक्र किए कि ज़मीन व आसमान का खालिक अल्लाह है, रिज़्क उसी के हाथ में है। अगर आप इनसे पूछें कि आसमान से पानी कौन उतारता है, ज़मीन कौन जिंदा करता है, तो कहेंगे अल्लाह ही करता है। रकू नंबर 3 में अल्लाह ने दुनिया की मजम्मत जिक्र की कि दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशा है, असल घर तो आखरत का है। फिर अल्लाह ने काफरों की एक कैफियत जिक्र की कि जब ये कश्तियों में होते हैं, कश्तियाँ भंवर में आती हैं तो खालिस अल्लाह को पुकारते हैं। जब अल्लाह निजात देते हैं तो फिर शिरक करने लग जाते हैं। ये इनका जो दोहरा मेयार है ना कि कश्तियों में रब की पुकार, बाहर औरों की पुकार, ये है वो शिरक जो वो दुनिया में करते हैं। देखते नहीं हैं कि हमने इनको हरम जैसी जगह अता की। लोग तो इसके आसपास से उचक लिए जाते हैं, लेकिन ये बड़े महफूज ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह पे झूठ घड़ ले और अल्लाह की आयतों की तकज़ीब करे। सूरत मुकम्मल हुई तो इसके बाद सूरह रूम है। इसका नाम रूम इसलिए रखा गया है कि इसके शुरू में रूम का लफ्ज़ है। ये रूमी और फ़ारसी, ये उस दौर में दो बड़ी ताकतें थीं। इत्तेफाकन लड़ाई हुई और ईरानी गालिब आ गए रूमियों पर। मुसलमानों को थोड़ा सा दुख हुआ, काफिर बड़े खुश हुए कि ईरानी गालिब आ गए हैं। रूमी अहले किताब थे तो मुसलमानों की हमदर्दियाँ रूमियों के साथ थीं। अल्लाह कहते हैं ठीक है, अब तो रूमी मगलूब हो गए हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद अल्लाह रूमियों को गलबा अता फरमाएंगे और उस दिन ईमान वालों को बड़ी खुशी होगी। और ये वही दिन होगा जिस दिन अल्लाह ने मुसलमानों को बदर में कामयाबी अता फरमाई। दोहरी खुशी मिल गई। अल्लाह ज़ाहिर भी जानते हैं, पोशीदा भी जानते हैं।
کیا کافر اس بات میں غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ نے زمین و آسمان میں جو کچھ بنایا ہے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، ایسے فضول نہیں بنا دیا۔ دیکھیں زمین میں چلے پھریں، دیکھیں ہم نے پہلی قوموں کو بھی ہلاک کر دیا ہے، ان کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ رکوع نمبر 5 میں اللہ فرماتے ہیں کہ کائنات کو پیدا کرنے والا میں، دوبارہ اٹھانے والا میں، اور جب قیامت قائم ہوگی تو کوئی شریک ان کے کام نہیں آئے گا۔ جن کو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے شفیع ہیں، ہماری سفارش کرتے ہیں، یہ خود اپنے شریکوں کا انکار کر دیں گے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، مومن الگ اور کافر الگ۔ پھر اللہ نے اپنی توحید کا مسئلہ دوبارہ ذکر کیا۔ اللہ کے لیے پاکی ہے، جب تم صبح کرتے ہو، شام کرتے ہو، رات کے حصے میں، دوپہر، یہ سب پاکی کے اوقات ہیں، اس میں اللہ کی نماز پڑھو اور اللہ کی پاکی بیان کرو۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں ذکر کی کہ اللہ نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر تم انسان بن گئے۔ پھر اللہ کی نشانیاں یہ بھی ہیں کہ تمہاری جنس میں سے بیویاں بنائیں تاکہ تم سکون حاصل کرو، محبت اور رحمت کا تعلق قائم کر دیا۔ اس کی نشانیوں میں یہ ہے کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنا، راتوں اور دن کا مختلف ہونا، تمہاری زبان اور رنگ کا مختلف ہونا، اور اللہ آسمان سے بارش اتارتے ہیں، زمین اسی کے حکم سے قائم ہے، آسمان اسی کے حکم سے قائم ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ ہی کے لیے ہے۔ رکوع نمبر 7 میں اللہ نے ایک مثال بیان کی کہ سنو میں ایک مثال بیان کرتا ہوں، تمہارے نوکر ہوں، نوکر تمہارے غلام ہوں، کیا تم اپنے غلاموں کو اپنے مال میں شریک کر لیتے ہو؟ نہیں کرتے۔ تم ڈرتے ہو کہ یہ ہمارے برابر نہ ہو جائیں۔ جب تم اپنے غلاموں کی شرکت کو پسند نہیں کرتے تو اللہ کسی کو کیسے شریک بناتا ہے؟ اللہ تو بڑا غیور ہے، اللہ بھی کسی کو اپنی عبادت میں شریک نہیں بناتا۔ میرے پیغمبر، آپ اپنا چہرہ دین کے لیے قائم رکھیں، اور یہ دین توحید وہ فطرت والا دین ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہے، اور یہی مضبوط دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں جب انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے رب کو پکارتے ہیں، جب اللہ تکلیف دور کرتے ہیں شرک کرنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے حضرت کی نظر کرم تھی۔ تو کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے جو شرک کی طرف بلاتی ہے؟ غلط ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ دیکھتے نہیں کہ اللہ رزق کو پھیلاتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں۔ آپ بھی رشتہ داروں کو ان کا حق دیا کرو، مسکینوں کو اور مسافروں کو، اور مال خرچ کیا کرو، سودی کاروبار نہ کیا کرو، سود مٹ جاتا ہے اور زکوٰۃ اللہ کے ہاں بڑھتی رہتی ہے۔ رکوع نمبر 8 میں اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں نہ خشکی اور تری میں جب فساد ظاہر ہوتا ہے تو یہ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ لوگ برے کام کرتے ہیں تو اللہ اس کی وجہ سے زمین کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں چلو پھرو زمین میں، دیکھو کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ اے میرے پیغمبر، آپ اپنا چہرہ دین کے لیے مضبوط رکھیں اور دین توحید پر قائم رہیں، اور قیامت آئے گی تو اللہ ہر ایک کو بدلہ دیں گے۔ اس سے پہلے اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں پھر ذکر کی کہ اللہ ہوائیں بھیجتا ہے اور اپنی رحمت چکھاتا ہے، کشتیاں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے بڑے رسول بھیجے لیکن قوم نے نہ مانا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور اللہ وہ ذات ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، بادل پھیلتے ہیں، اس کے ٹکڑے بنتے ہیں، درمیان سے بارش نکلتی ہے، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور اللہ کی رحمتوں کو دیکھو کہ کیسے بارش کے بعد اللہ زمین کو سرسبز کر دیتے ہیں۔ اے میرے پیغمبر، دلائل تو بڑے ہیں لیکن کیا کریں، انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہ کافر مردوں کی طرح ہیں، یہ سنتے نہیں ہیں، جس طرح مردے تیری بات، مردوں میں تو سننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، یہ اتنے ضدی ہیں کہ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ آپ بہرے کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے، آپ اندھے کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھا سکتے۔ آخری رکوع ہے سورت کا 9واں رکوع، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے کمزوری سے، یعنی بہت کمزور ہوتا ہے انسان، پھر اس کے بعد اللہ طاقت دیتے ہیں، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو علم دیا گیا، ایمان دیا گیا، قیامت کے دن جب لوگ کھڑے ہوں گے نا تو ایک قوم کہے گی ہم تو ایک گھڑی ٹھہرے ہیں،
اور اہل علم کہیں گے اللہ کو خوب معلوم ہے تم کتنا عرصہ ٹھہرے ہو۔ آج کافروں کے لیے ان کی معذرت کام نہیں آئے گی۔ ہم نے قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں، لیکن کیا کریں، کافر اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل پر مہر لگ گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ لقمان ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کا ذکر کیا ہے۔ ابتدا میں اللہ نے قرآن کی عظمت کو ذکر کیا، پھر اس بندے کا ذکر کیا کہ جس نے قرآن کے مقابلے میں کھیل تماشے خرید کے لایا تھا شام سے، عورتیں گانے گانے والی، کہتا تھا میں محمد کا مقابلہ کروں گا، وہ قرآن سناتا ہے، میں موسیقی کی طرف لوگوں کو لگاؤں گا۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو باتوں کا کھیل خرید کے لائے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں اور لوگوں کو بنا لیں اس کو حوض و بند، کھیل تماشا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جب اس کو قرآن کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اس کے کانوں میں بوجھ ہے اور یہ سننے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں، مومن آدمی اللہ ان کو جنت میں بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ دیکھو اللہ نے زمین و آسمان کو بغیر ستونوں کے بنایا، زمین میں پہاڑ بنا دیے، اللہ نے جانور پھیلا دیے، آسمان سے پانی اتارا، تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آخر میں اللہ کہتے ہیں یہ تو میری بنائی ہوئی چیزیں ہیں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ انہوں نے کوئی چیز بنائی ہے، کوئی چیز پیدا کی ہے؟ یقیناً نہیں۔ رکوع نمبر 11 میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کی تھی اور ہم نے کہا تھا اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے۔ پھر لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی۔ پہلی نصیحت کہ بیٹا شرک نہیں کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب لقمان نے میرا حق بیٹے کو بتلایا تو اب میں ماں باپ کو بھی حق بتلاتا ہوں کہ ماں باپ کا کتنا حق ہے۔ ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خاص طور پہ ماں کے ساتھ جس نے کمزوری در کمزوری تجھے اٹھائے رکھا پیٹ میں، پھر جنا بھی کمزوری کے ساتھ اور دودھ بھی تجھے پلایا 2 سال۔ میرا شکر بھی ادا کر، ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔ ہاں، اگر ماں باپ تجھے شرک کرنے پر مجبور کریں تو ان کی بات نہیں ماننی، اللہ کی بات ماننی ہے۔ پھر حضرت لقمان نے نصیحت کی کہ میرے بیٹے نیکی کا کام اللہ سے چھپا ہوا نہیں، اگر وہ کام رائی کے دانے کے برابر ہو اور وہ ہو کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں، اللہ وہ نیکی کا کام لائے گا۔ اس لیے نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھو۔ میرے بیٹے نماز قائم کر، لوگوں کو اچھے کام کا حکم دے، برے کاموں سے روک، اور اگر اس راستے میں تکلیف آئے تو صبر کر۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنی گالیں پھلا کے نہ رکھ، یعنی متکبرانہ رویہ اختیار نہ کر، زمین میں اکڑ کے نہ چل، اللہ متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ رفتار آہستہ رکھ، آواز بھی آہستہ کر کہ سب سے گندی آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ رکوع نمبر 12 میں اللہ فرماتے ہیں کہ میری قدرت کے دلائل تو دیکھو، اللہ نے تمہارے لیے آسمان زمین تمہارے تابع کر دیا، نعمتیں برسا دیں، پھر بھی انسان اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتا ہے، اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ وحی کی اتباع کرو تو کہتا ہے نہیں، ہم تو اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر چلیں گے۔ ایسے لوگ گمراہ ہیں، یہ شیطان کی اتباع کر رہے ہیں۔ اور جو بندہ اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دے گا، اس نے مضبوط کنڈے کو پکڑ لیا ایمان کی حالت میں، اور جو کفر کرے گا میرے پیغمبر قیامت کے دن ہم ان کو آخرت میں سخت عذاب میں مبتلا کریں گے۔ ان سے پوچھ کہ زمین و آسمان کس نے بنائی تو کہیں گے اللہ، فرما دو الحمدللہ، تو پھر معبود بھی اللہ ہی ہے نا، تعریفیں میرے رب کی بنتی ہیں۔ اور اللہ نے اپنے علم کا ذکر کیا کہ اگر زمین کے سارے درخت کلمے بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائے، اس کے بعد بھی 7 سمندر مل جائیں تو اللہ کی کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع کے آخر میں پھر اپنی قدرت کے دلائل ذکر کیے کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ دیکھتے نہیں ہو کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہیں، اور جب کشتیوں میں یہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کشتیاں بھور میں آتی ہیں تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب اللہ نجات دیتے ہیں تو پھر اوروں کو شریک بنانے لگ جاتے ہیں۔ لوگوں، اس دن سے ڈرو جس دن باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا۔ وہ اللہ کا وعدے کا دن ہے، اور اس کے اندر کبھی بھی اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔
رکوع کے آخر میں اور سورت کے آخر میں اللہ نے 5 چیزوں کا ذکر کیا کہ یہ 5 چیزیں وہ ہیں کہ جو اللہ ہی کو معلوم ہیں. اس کے بارے میں سوال ہوا تھا، اس لیے 5 چیزوں کا ذکر ہوا. قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، بارش کب آئے گی اللہ جانتے ہیں، ماں کے رحم میں کیا اللہ جانتے ہیں، کوئی بندہ کل کیا کرے گا اللہ جانتے ہیں، کس کی موت کہاں آئے گی اس کو بھی اللہ ہی جانتے ہیں. سورۃ سجدہ ہے. سورۃ سجدے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل ذکر کیے کہ زمین و آسمان 6 دنوں میں بنا دی، پھر اللہ عرش پہ مستوی ہوا، تمام معاملات کی تدبیریں اللہ کرتے ہیں. وہی عالم الغیب ہیں، وہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے انسان کو من ماء مہین، ذلت والے پانی سے، پھر اللہ نے روح پھونک دی، پھر کان آنکھ بنائے. تو کیا تم اتنا بھی شکر ادا نہیں کرتے جو ذات اتنی نعمتیں کر رہی ہے؟ میرے پیغمبر کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ پیدا ہوں گے. اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کر رہے ہیں. رکوع نمبر 15 میں اللہ نے فرمایا کہ مجرم لوگ جب اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہوں گے تو کہیں گے یا اللہ ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج، ہم نیک عمل کریں گے. اللہ فرماتے ہیں اب ایسا نہیں ہوگا، زندگی ایک دفعہ مل گئی ہے، اب جاؤ جہنم میں اور میری بات تمہارے اوپر سچی آ رہی ہے. پھر اللہ نے ایمان والوں کا ذکر کیا کہ ایمان والے وہ ہیں جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، ان کے پہلو الگ رہتے ہیں، اپنے بستروں سے اور خالص اللہ کو پکارتے ہیں. کسی انسان کو نہیں پتا کہ اللہ نے آخرت میں اس کے لیے کتنی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. مومن جنت میں جائیں گے، فاسقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ہم ان کو بڑے بڑے عذاب آخرت میں چکھائیں گے. رکوع نمبر 16 میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی. تو میرے پیغمبر آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کتاب موسیٰ کو ملی ہے اور وہ ہدایت تھی بنی اسرائیل کے لیے، اور اس کتاب میں بھی یہی مضمون ہے جو قرآن کا مضمون ہے کہ تیرا رب فیصلہ کرے گا قیامت کے دن. کیا لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان سے پہلے بڑے زمانے والے ہلاک کر دیے؟ وہ زمین میں چلتے پھرتے تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا سب تباہ و برباد ہو گئے. قدرت کی نشانیاں سنیں. اللہ پانی کو خشک زمین کی طرف چلاتے ہیں، پھر کھیتیاں نکلتی ہیں جہاں سے جانور کھاتے ہیں. کہتے ہیں یہ فتح کا دن کب ہوگا؟ فیصلے کا دن. اللہ کہتے ہیں آئے گا، جب آئے گا تو کافروں کا ایمان اور معذرت ان کے کام نہیں آئے گی. اس کے بعد سورۃ الاحزاب ہے. سورۃ الاحزاب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو ابتدا کی ہے نا سورۃ الاحزاب کی، اس میں ایک وفد آیا تھا میرے نبی کے پاس مکے کے مشرکین کا، اور کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ صلح کرو، کم از کم تم ہمارے الہوں کو یہ کہو کہ یہ اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، تو یہ مان لو لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا. اللہ نے اس کے جواب میں اپنے نبی پر پہلی آیتیں اتاری. فرمایا میرے نبی اللہ سے ڈرتے رہو، کافروں کی اور منافقین کی بات نہ ماننا. یہ جو پیغام لے کر آئے ہیں اس پر کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی صلح نہیں. یہ توحید کا مسئلہ ہے، اس میں ڈٹ کے رہنا ہے اور وہی کی اتباع کرنا جو تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے. یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ اپنے رب کے ذات پہ بھروسہ رکھیں. پھر اللہ نے ایک آگے مثال دی ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ وہ بھی راضی رہیں اور یہ بھی راضی رہیں، اللہ کی عبادت بھی ہوتی رہے، معبودوں کی تعریفیں بھی ہوتی رہیں. میرے نبی اللہ نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے. دل ایک ہے تو معبود بھی ایک ہے، اس دل کے ساتھ عبادت ہوگی تو ایک اللہ کی عبادت ہوگی. 2 دل ہوتے تو پھر آپ 2 معبودوں کی محبت دل میں پال لیتے. اسی طرح نہیں بنائے جس طرح کے جن عورتوں سے تم زہار کرتے ہو وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں، جن کو تم کہتے ہو کہ یہ ہماری ماں کی طرح ہیں، وہ ماں کیسے بنے؟ اور جن کو تم لے پالک اولاد بناتے ہو، یعنی جن کے بارے میں تم کہتے ہو کہ یہ ہمارے متبنہ ہیں، جن کو تم بیٹے بنا لیتے ہو، وہ حقیقت میں بیٹے نہیں ہوتے. یہ زبان سے کہی ہوئی باتیں ہیں. منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا، بیوی کو ماں کہنے سے ماں نہیں بنتی، تو کسی کو اللہ کا شریک کہنے سے وہ شریک نہیں بنتا. پھر اللہ نے قانون بیان کیا کہ منہ بولے بیٹے جو ہیں نا ان کو اپنے باپ کی طرف نسبت کر کے بلایا کرو.
اور اگر باپ کا پتہ نہ ہو تو بھائی کہہ کر بلایا کرو۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں کچھ عظمت، مقام، مرتبہ ذکر کیا کہ نبی مومنوں کے قریب ہے ان کی جانوں سے بڑھ کر، یعنی مومن کو اپنی جان سے اتنی محبت نہیں ہونی چاہیے جتنا نبی سے ہونی چاہیے۔ اس کی بیویاں یہ مومنوں کی مائیں ہیں، ازواج مطہرات، تو ان کو ماں کا درجہ دیا کرو۔ اور باقی جو وراثت ہے یہ خاندان میں چلے گی، نسب میں چلے گی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے بڑا مضبوط وعدہ لیا تھا، تجھ سے بھی اور حضرت نوح سے بھی اور ابراہیم اور موسیٰ سے بھی، کہ وہ تبلیغ کریں گے اور اللہ کا پیغام پہنچائیں گے۔ رکوع نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احزاب کا ذکر کیا، جب بہت سارے قبیلے ادھر مدینے کے جو یہودی تھے وہ بھی، مکے کے کافر وہ بھی، اور قبیلے مل کر مسلمانوں کے خلاف چڑھ آئے اور مدینے میں بڑا خوف تھا۔ میرے نبی نے خندق کھدوائی، اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ کافر آ گئے، مدینے سے باہر رک گئے، آگے خندق تھی، اندر نہیں آ سکتے تھے، تو اللہ نے غیب سے مدد کی، ہوا چلی، کافروں کے خیمے اکھڑ گئے اور وہ ساری جو ساز و سامان تھا بکھر گیا، بے ناکام ہو کر چلے گئے سارے، اور مسلمانوں کو اللہ نے محفوظ کیا۔ اس کا ذکر ہے، یاد کرو اللہ کی نعمت، جب تم پر لشکر آ گئے تھے، ہم نے ہوا بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم دیکھ نہیں رہے تھے، جب کہ وہ قبیلے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے چڑھ آئے اور تمہاری آنکھیں ٹیڑھی ہو گئیں، دل وہ ہنسلیوں تک پہنچ گئے، یہ گلے تک، کہ خوف کی وجہ سے وہاں مومنوں کو بڑا جھنجھوڑا گیا اور ان کو حرکت دی گئی کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ منافقین نے اس موقع پر بڑا گندا کردار ادا کیا، کہنے لگے یہاں تو لڑائی ہو ہی نہیں سکتی، واپس چلو، یہ کوئی لڑنا ہے، یہ تو اپنے آپ کو موت میں ڈالنا ہے۔ اور ایک جماعت کہنے لگی ہم تو آپ کے ساتھ آ ہی نہیں سکتے، ہمارے گھر خالی ہیں، بہانے بنانے لگے۔ اس سے پہلے بھی یہ اللہ سے کی ہوئے وعدوں کو توڑ چکے ہیں۔ کہو میرے پیغمبر کہ تم بھاگ کر کہاں جاؤ گے، موت تو گھروں میں بھی آ جائے گی۔ تو اللہ ان کو جانتے ہیں جو تم میں سے اس لڑائی سے پیچھے رہنے والے تھے، اور دوستوں کو بھی کہتے تھے کہ آؤ مت لڑو، یہاں لڑائی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بزدل اتنے ہیں کہ جب یہ دیکھتے ہیں نا خوف آ گیا تو ایسے آنکھیں کر لیتے ہیں جس طرح موت کی وجہ سے بندہ بے ہوش ہو جائے، اور مسلمانوں کے خلاف ان کی زبانیں بڑی تیزی سے چلتی ہیں۔ رکوع نمبر 19 میں اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے اللہ کے نبی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ نبی جب خندق میں شریک ہے تو ایمان والوں کو بھی شریک ہونا چاہیے۔ جب مومنوں نے لشکر دیکھے تو کہنے لگے یہ تو وہی چیز ہے جس کا وعدہ اللہ سے کیا ہے، اور اللہ اس کا رسول اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ مومنوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا، کچھ وہ ہیں جنہوں نے شہادت کا مقام حاصل کر لیا، کچھ وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ ایسوں کو آخرت میں بلند مقام عطا فرما دیں گے۔ اللہ نے کافروں کو غصے سمیت واپس بھیج دیا، کیا مقصد لے کر آئے اور ناکاموں مراد چلے گئے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، مومنوں کی لڑائی اللہ نے اپنے ذمے لے لی۔ ہاں یہ معنی ہے، اللہ کہتے ہیں تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں، میں جو ہوں میں تمہاری طرف سے ایسے اسباب پیدا کروں گا کہ تم گھر بیٹھے کامیابی حاصل کرو گے۔ اور جو مدینے کے رہنے والے یہودی تھے، یہ جنہوں نے ساتھ دیا ان کا، اللہ نے ان کو کلوں سے اتار دیا، ان کے جو مضبوط گھر تھے، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ پھر ان کی ایک جماعت تمہارے ہاتھ آئی، تم انہیں مارنے لگ گئے، اور اللہ نے ان کے زمین کا وارث بنا دیا۔ اللہ اور بھی بڑی زمینیں عطا فرمائیں گے۔ آخری رکوع میں ایک واقعہ ہے جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ میرے نبی کے پاس جب مال آیا تو ازواج مطہرات کہنے لگی ہمیں بھی مال دو، تو نبی علیہ السلام کو یہ بات اچھی نہ لگی، رب کو بھی اچھی نہ لگی کہ بیویوں کو مال نہیں مانگنا چاہیے تھا، جب ضرورت کا مل رہا ہے اسی پہ گزارا کریں۔ نبی کے گھرانے کو مال کی محبت اچھی نہیں لگتی، تو اللہ کے نبی پر یہ آیتیں اتریں کہ اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم مال چاہتی ہو آؤ میں مال دے دیتا ہوں، لیکن تمہارا اور میرا نکاح والا رشتہ ختم ہو جائے گا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو تو اللہ تم میں سے نیکی کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ پھر
دونوں میں سے کوئی ایک رائے پسند کر لو۔ چنانچہ عورتوں نے مال کو چھوڑ کر نبی کو پسند کر لیا۔ پھر اللہ نے فرمایا اے نبی کی بیویوں، جو تم میں سے کوئی ایسا کام کرے گا جس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، فاحشۃ مبینہ، نبی کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی گندی بات، تو اللہ اس کو دگنا عذاب دیں گے۔ درجہ جو بہت بلند ہے، نزدیک لوگوں کی جو چھوٹی باتیں ہیں وہ بھی بڑی محسوس ہوتی ہیں، اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے 21ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوا، تو کل انشاءاللہ 22ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔